आदाब दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। सच वाला जी की लाइव स्ट्रीम में और दरस कुरान सीरीज में आप सभी का स्वागत है। जी सच वाला जी, आदाब सर, प्रणाम। जी आदाब मेरे भाई, कैसे हैं आप? जी सर। जी। कल आप तो कह रहे थे कल सर कि 171 सूर्य निसा के ऊपर आपको और कुछ कहना है, तो आज उसको कंटिन्यू करेंगे आप। जी हाँ, हम जो है आज दोबारा 171 पढ़ेंगे और फिर उस पर गौर करेंगे, इस पर क्या लिखा है। जी। या अहलल किताबी ला तगलू फी दीनिकुम वला तक़ूलू अलल्लाहि इल्लल हक़ इन्नमल मसीहु ईसा इब्न मरयम रसूलुल्लाहि व कलिमतुहु अलक़ाहा इला मरयम व रूहुम मिन्हु फ़आमिनू बिल्लाहि व रुसुलिहि वला तक़ूलू सलासा इंतहू खैरल लकुम इन्नमल्लाहु इलाहुम वाहिद सुब्हानहु अन यकून लहू वलद लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्द व कफ़ा बिल्लाहि वकीला। इस आयत के इन लफ्ज़ों का सीधा सादा मतलब ये है कि ए किताब वालों। अब ये कुरान जो है किताब वालों से मुराद वो यहूदी और ईसाई लेता है। यहूदी और ईसाइयों को अहले किताब कहा गया है। कुरान के नज़रिए के मुताबिक यहूदियों को और ईसाइयों को अल किताब मिली, इसलिए वो किताब वाले कहलाए। मगर कुरान ही के अंदर हम गौर करें तो अल किताब जिसको भी मिली है, जिस किसी को अल किताब मिली है, ये खिताब उनसे है। ठीक है, तो जितना मैंने गौर किया, अल किताब तो बनी इसराइल को दी गई। कुरान के मुताबिक जब से बनी इसराइल वजूद में आई, तब से अल किताब बनी इसराइल के पास है। ठीक है, तो दूसरे लफ्ज़ों में हम ये कह सकते हैं कि ये खिताब बनी इसराइल से किया जा रहा है कि ए किताब वालों जी, तुम जो है अपने दीन में मुबालगा या गुलू मत करो, एग्जैजरेट मत करो। दीन में एग्जैजरेशन नहीं होनी चाहिए दीन के मामले में। और अल्लाह की तरफ कोई भी चीज मंसूब न करो सिवाय इसके कि जो सच है। जो बात सच है उसी बात को, उसी चीज को अल्लाह की तरफ जो है, मतलब अल्लाह को उससे जोड़ो। अपनी मन मर्जी से अपनी जो है दिल की बातें या अपनी ख्वाहिशात या अपने घड़े हुए अकीदे, हाँ, या जिन अकीदों की हम पैरवी कर रहे हैं या जिन अकीदों को हमसे मनवाया गया, यानी ये सारी बातों को अल्लाह से न जोड़ो। देखें, ये एक तरह से एक पैगाम है इसमें। या अहलल किताबी ला तगलू फी दीनिकुम वला तक़ूलू अलल्लाहि इल्लल हक़, यानी खुद जिस कौम को मुसलमान कहा गया है, एक हिसाब से वो सब भी, यानी ये मुसलमान भी तो वही कर रहे हैं ना, वही कर रहे हैं ना। यानी कितनी कैसी कैसी बातें अल्लाह से जोड़ देते हैं। और दीन में मुबालगा, दीन में एग्जैजरेशन तो मुसलमान करते हैं, जी भर के करते हैं यार, पेट भर के करते हैं, नहीं करते? तो असल में कुरान की ये, तफसीर खुद मुबालगा आ रही है। हाँ भाई, तफसीरें करना कुरान की और फिर अपनी मर्जी के अकीदे इसमें उंडेल देना, तो दरअसल ये मुबालगा नहीं तो और क्या है भाई। अच्छा, मुबालगा या एग्जैजरेशन किसे कहते हैं? वो उसका सीधा मतलब ये है कि जो चीज जितनी है आप उसको उतना ही बयान करो। वो जो चीज जितनी है उससे ज्यादा बयान करना, इसी को एग्जैजरेशन कहा जाता है, इसी को गुलू कहा जाता है। दीन के मामले में अपनी मन मर्जी की बातें करना। तो इसलिए मैं कहता हूं कि कुरान जो कुछ है वो है। ठीक है, कुरान ही को अल किताब कहा गया है। अल किताब में जो कुछ है वो दीन है, और अल किताब से बाहर जो है वो असल में एग्जैजरेशन है। क्या ख्याल है आपका? एग्जैक्टली, बहुत सही, बिल्कुल सही। देखें, जिस बिल्कुल सही। जखीरे को हदीस का जखीरा कहा गया है, जिन किताबों को हदीस कहा गया है, भाई उन किताबों का कुरान से क्या लेना देना? कुरान तो साफ साफ अपने आप को कहता है कि मैं एक डिटेल्ड बुक हूं, मैं कंप्लीट बुक हूं। मैंने अपना पैगाम, अपना दीन इस किताब के अंदर मुकम्मल कर दिया है।
اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. قرآن اتنا کلیئر کٹ اسٹیٹمنٹ دے رہا ہے کہ آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو کمپلیٹ کر دیا. یہ اسٹیٹمنٹ قرآن سے باہر نہیں ہے، قرآن کے اندر ہے. قرآن کے اندر اس طرح کے اسٹیٹمنٹ کے ہوتے ہوئے اب کسی کو کیا اختیار حاصل ہے کہ وہ قرآن سے باہر یعنی ایسی ایسی کتابیں لکھیں، ایسی ایسی باتوں کو گھڑیں اور پھر اس کو دین کا حصہ بنا ڈالیں. بھئی یہ غلو، یہ مبالغہ، یہ ایگزیجریشن نہیں تو اور کیا ہے؟ جی جناب. یہ مسلم کمیونٹی میں امت میں جو اختلاف ہے وہ مبالغہ آرائی پر ہی تو ہے نا، قرآن پہ کہاں ہے ان کو اختلاف؟ ایگزیکٹلی. اب یہ اور بات ہے، قرآن کے دوسرے مسئلے ہیں جس پر تو میں ہمیشہ بات کرتا ہی رہتا ہوں. ابھی فی الوقت ہمارا وہ ٹاپک نہیں ہے قرآن کے اندر کیا پرابلم ہے، ابھی ہم فی الوقت وہ بات نہیں کر رہے ہیں. ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ دین کے معاملے میں غلو نہ کرنے کی بات قرآن کرتا ہے. تو مجھے بتاؤ کہ دین کے معاملے میں مسلمانوں سے زیادہ غلو اور کون کرتا ہے؟ مجھے یہ بتاؤ کون کرتا ہے؟ بھائی کوئی اور دوسرا کرتا نہیں کرتا، اب ہمارا وہ ٹاپک بھی نہیں ہے. ہم یہ دیکھ رہے ہیں، ہم جب جو ہے جس کتاب کو اللہ کی کتاب کہا گیا، اس کتاب کے اندر جو ہے جب ہم تدبر کرتے ہیں، جب ہم غور و فکر کرتے ہیں تو ہم اس نتیجے پہ پہنچتے ہیں کہ اس کتاب کے حامل، اس کتاب کے جو ہے ماننے والے، اس کتاب کو لے کر دین میں جتنا کچھ غلو کرتے آئے ہیں، بھئی اس سے بڑا غلو اور کیا ہوگا؟ اس سے بڑی ایگزیجریشن اور کیا ہوگی کہ الکتاب کے ہوتے ہوئے تم جو ہے اتنی ساری کتابوں کے بھنڈار کو دین کا حصہ سمجھنے لگے، دین کا حصہ منوانے لگے، اور پھر جو ہے یہ لازم و ملزوم کہہ گئے. تو یہ غلو نہیں ہے تو اور کیا ہے بھئی؟ اور کیا ہے؟ جبکہ الکتاب کلیئر کٹ کہہ رہی ہے اہل کتاب سے خطاب کرتے ہوئے، کتاب والوں سے یہ خطاب کیا جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ تم دین کے معاملے میں غلو نہ کرو اور اللہ پر وہ نہ کہو سوائے اس کے کہ جو ہے جو بات سچ ہے. اپنی من مرضی کی باتیں اللہ پر جو ہے نہ تھوپو، جو قرآن کہہ رہا ہے. اچھا، اس کے بعد پھر یہ بھی ایک بات آتی ہے، انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ وکلمتہ القاها الی مریم وروح منہ. یعنی عیسیٰ ابن مریم دراصل کیا ہیں؟ اللہ کے رسول ہیں اور اس کا کلمہ ہے، اس کا ورڈ ہے، اللہ کا ورڈ ہے، ورڈ آف اللہ ہے، ورڈ آف گاڈ ہے. عیسیٰ ابن مریم اللہ کے رسول ہیں اور اس کا کلمہ ہے جو اس نے ڈالا، القاہا الی مریم وروح منہ. یعنی اس کلمے کو اللہ نے ڈالا مریم الی مریم وروح منہ، یعنی مطلب مریم کی طرف اللہ نے اس کلمے کو ڈالا، اور وہ عیسیٰ ابن مریم اور کیا ہے؟ اللہ سے، اللہ کی طرف سے روح ہے. اب روح کیا ہے اس کی کلیئرٹی جو ہے ہم کو قرآن میں نہیں ملتی، لیکن جو بھی ہے روح ہے. یعنی عیسیٰ ابن مریم کو یہاں پر یہ کہا گیا کہ وہ تو اللہ کا رسول ہے اور اللہ کا کلمہ ہے جو کہ جو ہے مریم میں ڈالا گیا، اور وہ عیسیٰ ابن مریم اللہ کی روح ہے یا اللہ کی طرف سے روح ہے. اسی لیے عیسیٰ ابن مریم کو کلمت اللہ بھی کہا جاتا ہے، روح اللہ بھی کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اب یہاں یہ بات کہی جا رہی ہے کہ فآمنوا باللہ ورسلہ. تو اب کیا کرو؟ تم اللہ پر اور اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ. ولا تقولوا ثلاثہ، اور تم تین نہ کہو، تین نہ کہو. اور انتہوا خیرا لکم، بھئی یہ تین کہنے سے تم باز آ جاؤ. تین کہنے کی باتیں جو تم کرتے ہو اس سے رک جاؤ، یہی تمہارے لیے بہتر ہے. انما اللہ الہ واحد، یعنی اصل بات یہ ہے کہ اللہ تو ایک ہے، یعنی اللہ تو ایک خدا ہے. اللہ کیا ہے؟ ایک خدا ہے. سبحانہ ان یکون لہ ولد، یعنی وہ اللہ اس بات سے پاک ہے کہ اس کا کوئی جو ہے جنا ہوا بیٹا ہو. یعنی یہاں یہ نہیں کہا گیا کہ سبحانہ ان یکون لہ ابن، نہیں کہا گیا. دیکھیں یہ ایک بہت خاص بات ہے، یہاں پر غور کرنا چاہیے. دیکھیں عیسائی لوگ جنہیں عیسائی کہا جاتا ہے یا مسیحی کہا جاتا ہے، وہ لوگ کیا کہتے ہیں؟ عیسیٰ ابن مریم کو ابن اللہ کہتے ہیں. وہ لوگ مسیح ابن مریم کو
ولد اللہ نہیں کہتے، لیکن یہاں قرآن جو ہے ان پر ایک طرح کا الزام دے رہا ہے، یعنی یہ کہہ رہا ہے کہ تم عیسیٰ ابن مریم کو اللہ کا ولد نہ کہو. ارے بھائی وہ لوگ بھی تو نہیں کہتے نا ولد کہاں کہتے ہیں، ابن کہتے ہیں، ابن کہتے ہیں جی. تو وہ پاک ہے کہ اس کا کوئی جو ہے اس کا پیدا کیا گیا بچہ ہو، یعنی مطلب اس کا بایولوجیکل سن ہو. ٹھیک ہے، بایولوجیکل سن تو نہیں ہوگا، صحیح بات ہے. تو بایولوجیکل سن نہیں ہے مطلب روحانی بیٹا ہو سکتا ہے؟ ہاں ہو سکتا ہے، کیوں نہیں ہو سکتا. یہ تو بنی اسرائیل میں ایک جو ہے پرمپرا رہی ہے، یہ ان کی روایت، ان کی اس طرح کی روایت رہی ہے کہ وہ یعنی نیک بندوں کو، جس طرح سے ہمارے ہاں اولیاء اللہ کہتے ہیں نا. اولیاء اللہ کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کے دوست. تو اسی طرح کی سوچ وہ اس طرح کی سوچ کو ظاہر کرنے کے لیے ان کے پاس جو الفاظ تھے وہ ابناء اللہ، اللہ کے جو ہے بیٹے، یعنی ان کے عقیدے کے مطابق وہ جو آسمان پر ہے وہ باپ ہے اور ہم سب کیا ہیں؟ اس کے بیٹے ہیں. یہ ایک تعبیر ہے، ایک انداز ہے، ایک جو ہے ایکسپریشن ہے. مگر اب مسلمانوں کے نزدیک یا قرآن نے جو بات کہی اس کے مطابق اب مسلمان کہے کہ نہیں بھائی ابن اللہ نہیں کہنا چاہیے، ہم اللہ کے بیٹے نہیں ہیں، ہم اللہ کے عبداللہ ہیں، ہم کیا ہے؟ اللہ کے عباد ہیں، ہم ابنا نہیں ہیں. ٹھیک ہے، خیر اس پہ اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ ابن اللہ کہنے میں بھی بہت زیادہ فرق نہیں ہے. ولد اللہ نہیں کہہ سکتے آپ. اگر کوئی شخص اپنے آپ کو یہ کہے کہ میں اللہ کا ابن ہوں تو وہ اس کے معنی یہ ہوں گے کہ یہ اس کا جنا ہوا بیٹا نہیں ہے، بلکہ میں اپنے آپ کو یہ سمجھتا ہوں کہ اس کا بیٹا ہوں. دیکھیں ایک طرح سے اگر اس پہ غور کریں تو اس پہ ایک بہت لطیف سا جو ہے ایک اس میں کچھ اتنی لطافت ہے اس میں. ابن اور عبد کہنے میں جو ہے آپ اگر غور کریں تو مجھے لگتا ہے کہ ابن زیادہ معقول ہے. میں ابن کو ولد کے معنی میں نہیں لے رہا ہوں، ابن کو ابن کے معنی میں لے رہا ہوں کہ جو ہے عبد کہنے کا مطلب ہے، ہاں عبد کیا ہے؟ غلام. آپ سمجھ رہے ہیں؟ جی. غلام اور بیٹا، یعنی مثال کے طور پر اب آپ دیکھیے غلام عام طور پر جو ہے نوکر یا پھر جو ہے وہ چاکری کرنے والا، کیا غلام ہوتا ہے نا بھائی، ہاں چاکری کرنے والا. یعنی کسی مطلب آپ کسی لڑکے کو یہ کہیں کہ اے میرے نوکر تو اس کو برا لگے گا، لیکن آپ یہ کہیں کہ اے میرے بیٹے ادھر آؤ، یہاں بیٹھو، میں تم کو کچھ سمجھانا چاہتا ہوں، تو اس کو برا نہیں لگے گا. آپ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ آپ میرا اشارہ سمجھ رہے ہیں؟ بالکل. یعنی ابن اور جو ہے عبد میں یہ فرق ہے. اب یہ اور بات ہے کہ عقیدے کے اعتبار سے اب اسلام میں جو ہے عیسیٰ ابن مریم کو ابن نہیں کہا، یعنی ابن کہنا وہ عقیدے کے خلاف ہو گئی بات. حالانکہ ابن کہنا مجھے لگتا ہے کہ کوئی اتنی غلط بات نہیں ہے. ولد کہنا غلط بات ہے کیونکہ ولد نہیں ہو سکتا، بات صحیح ہے، ولد نہیں ہو سکتا. تو یہاں پر بھی جو لفظ آیا ہے سبحانہ ان یکون لہ ابن نہیں کہا گیا، سبحانہ ان یکون لہ ولد کہا گیا. ارے بھائی ولد کہنے کی بات تو وہ لوگ بھی نہیں کہتے نا. عیسائی یا مسیحی لوگ عیسیٰ کو ولد نہیں کہتے، ابن کہتے ہیں. تو اب یہ اس کے بعد یہ کہنا ہے کہ لہو ما فی السماوات وما فی الارض، یعنی آسمانوں میں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اسی کا ہے. کس کا؟ اللہ کا ہے. وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اور اس بات پر یعنی آسمانوں اور زمین پر سب کچھ جو بھی ہے، آسمانوں اور زمینوں میں جو کچھ ہے وہ اللہ ہی کا ہے. اس بات کی گواہی کوئی اور نہیں بلکہ خود اللہ دے رہا ہے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ دیکھیں انداز دیکھیں، یعنی جو کچھ ہے اگر آپ کسی مومن سے پوچھیں گے بھی کہ کیا ثبوت ہے بھی کہ آسمانوں اور زمین کو اللہ نے بنایا ہے، تو وہ کیا کہے گا؟ قرآن کی آیت پیش کر دے گا، وہ قرآن میں لکھا ہے. اس کے بعد بھی کوئی دلیل نہیں ہے. تو اب قرآن میں بھی جو ہے، اب اگر قرآن کو اگر ہم دیکھیں تو قرآن خود بھی کیا کہہ رہا ہے کہ اس بات کی گواہی خود اللہ دے رہا ہے. اب بولو، یعنی میں ایک کتاب لکھوں اور اس کتاب میں اپنے بارے میں 50 قسم کی بڑائیاں کرتے ہوئے میں اس میں یہ لکھ دوں کہ تاج محل کو میں نے بنایا ہے، اور
تاج محل کو میں نے بنایا ہے اس بات پر میں خود گواہ ہوں، اور میرا گواہ ہونا کافی ہے. وکفا باللہ اور یہ وکیل. آپ نے کتاب میں لکھ دیا؟ میں اپنی کتاب میں لکھ دیا. ہاں، اب میں لوگوں پر جو ہے وہ کتاب تھوک دیا، کہنے لگا کہ بھئی یہ کتاب میری ہے مانو، اور جو ہے تاج محل کو میں نے بنایا. کوئی آ کے پوچھے یار جو ہے تم نے بنایا، کیا ثبوت ہے؟ ارے بھائی میں نے لکھا نا اپنی کتاب میں، اپنی کتاب میں میں نے خود لکھا ہے. ارے کیا لکھا ہے بھائی؟ میں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ میں نے تاج محل کو بنایا ہے اور اس بات کا گواہ میں خود ہوں، اور میری گواہی میرے لیے کافی ہے. اب بولیے، ایگزیکٹلی یہی معاملہ ہے قرآن کا. دعویٰ دیکھیے، اس کے بعد ثبوت کیا ہے؟ ثبوت کچھ بھی نہیں ہے، ثبوت کچھ بھی نہیں ہے. ہاں اچھا، خود وہ گواہ ہے، یہ ثبوت ہے وہ کہ خود گواہ ہے. وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، یعنی اس بات کی گواہی کوئی اور نہیں دے رہا، اس بات کی گواہی خود اللہ دے رہا ہے. میں خود گواہ ہوں بھائی، اور میرا گواہ ہونا کافی ہے. کیا کر سکتے یار، دادا گیری ہے. ہاں بھائی، ایک ہمارے علاقے کا ایک موالی ہوتا ہے گنڈا، وہ آ کر جو ہے سڑک پر چلاتے ہوئے کہتا ہے کہ خبردار کوئی جو ہے اس کی خلاف ورزی نہیں کرنا، یہ پورے علاقے کا میں جو ہے مالک ہوں، میں یہاں کا امیر ہوں. ہے کسی میں مجال کے جو ہے میرے سے ٹکر لے سکے. تو جتنے سارے لوگ ہیں جو چوڑی مڑی گچپ ہو کر جو ہے اپنے اپنے گھروں میں جو ہے چھپ کے بیٹھے ہیں. کون بھائی اس کے منہ لگے گا؟ کون لگے گا؟ کچھ نہیں بولتے. تو اب انہیں جو ہے بالکل چھا گیا، کہنے لگا اب یہ پورا علاقہ میرا ہے، یہ گلیاں، یہ چوبارہ، یہ سب کچھ جو ہے میرے ہیں. اب وہاں پر جو ہے دندناتے پھر رہا ہے. کسی کے مجال نہیں کہ پلٹا کے اس سے پوچھے ارے بھائی تیرا ہے تو کیا ثبوت ہے تیرے پاس؟ کوئی نہیں پوچھ رہا، کوئی نہیں پوچھ رہا. کیونکہ لوگ چپ ہو گئے، تو لوگوں کا چپ ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ گنڈا جیت گیا. اب گنڈے کو پوری جو ہے شہ مل گئی، پورا موقع مل گیا کہ اب وہ اپنی گنڈا گردی کو ہر جگہ جو ہے نافذ کرے. کیونکہ لوگ پلٹ کے سوال نہیں کر رہے، کوئی نہیں پوچھ رہا، لوگ ماننے والے ہیں. لوگ جو ہے اس گنڈے کو مان گئے کہ ہاں بھائی تو گنڈا ہے اور ہم تیرا مقابلہ نہیں کر سکتے، تو جو کہے ہمارے لیے آمنا صدقنا ہے، تو جو بھی کہتا ہے ہمارے لیے سمعنا و اطعنا ہے، بس ختم. کیونکہ تو گنڈا ہے اور ہم جو ہے ہم ڈرپوک ہے، چھوئے ہیں، بزدل ہے. ہمارے اندر اتنا دمخم نہیں ہے کہ ہم پلٹا کے دوسرے سوال کر سکیں. اس لیے کیا ہے، تو گنڈا ہے اور ہم جو ہے بدھو ہے. ٹھیک ہے، یہ اچھا رشتہ ہے نا، یہ رشتہ بہت اچھا ہے. تو یہاں مودودی صاحب جو فٹ نوٹ لکھ رہے تھے، تو اس میں سے ہم نے 4 فٹ نوٹس کا مطالعہ کیا تھا، آج ہم 5 پر غور کریں گے. اس میں یہ لکھتے ہیں، یعنی 3 الہوں کے عقیدے کو چھوڑ دو، خواہ وہ کسی شکل میں تمہارے اندر پایا جاتا ہو. حالانکہ آپ مسیحیوں یا عیسائیوں سے پوچھیں کہ بھئی کیا الہ 3 ہیں، تو وہ کہتے ہیں نہیں، 3 نہیں ہیں. مگر مسلمانوں کا یہ الزام ہے نہیں تو وہ 3 کہتے ہیں. وہ 3 کہتے ہیں. تو اس لیے ہم ایسا نہیں سمجھتے. ارے بھائی، جو سمجھ رہے ہیں، جن کا یہ عقیدہ ہے، جس عقیدے کو وہ لوگ صدیوں سے مانتے آئے ہیں، تم سے بھی زیادہ پرانے ہیں اور تم سے بھی زیادہ نمبر رکھتے ہیں. عدد کے اعتبار سے بھی تم سے زیادہ ہیں، اور زمانے کے اعتبار سے بھی تم سے زیادہ زمانہ رکھتے ہیں. اس کے باوجود بھئی وہ لوگ جیسے، ٹھیک ہے عقیدے تو عقیدے ہوتے ہیں نا یار، یا عقیدوں سے کمپیئر نہیں کر سکتے. ان کے کچھ عقیدے ہیں تو تمہارے بھی کچھ عقیدے ہیں. مسلمانوں، عقیدوں کو کوئی ثبوت، یعنی عقیدوں کو ثبوت کی ضرورت نہیں ہے، اور نہ عقیدوں کا تعلق عقل سے ہوتا ہے. ارے بھائی، عقیدے کا تعلق اگر عقل سے ہو جائے تو پھر عقیدہ ٹکے گا کہاں؟ عقیدوں کا تعلق عقل سے نہیں ہے، اسی لیے تو عقیدے پنپتے اور ٹکتے ہیں نا. ظاہر بات ہے، جس طرح سے تمہارے عقائد ہیں ان کے بھی عقائد ہیں. اب یہ عقائد صحیح ہیں غلط ہیں اس کا فیصلہ یہاں نہیں ہو سکتا، عقیدوں کو لے کے چلنا ہے صرف، ہے نا. عقیدے تو پرورش کا حصہ ہے وہ مسلمان. ظاہر بات ہے.
ہر جو ہے جو بھی آئیڈیالوجی جس کا تعلق جو ہے جس کو ہم دین یا مذہب جو بھی کہتے ہیں ان میں ان کے اندر جو عقیدے پائے جاتے ہیں ان کو آپ ویریفائی نہیں کر سکتے، ان کو صرف آپ ماننا پڑتا ہے، کیونکہ ایسا ہی ہے، ایسے ہی چلا آ رہا ہے صدیوں سے، لوگ مان رہے ہیں اور ہم بھی مانتے ہیں، بات ختم ہو گئی، یہاں دوسرا کوئی سوال نہیں پیدا ہوگا۔ تو اب وہ کہتے ہیں کہ جو خدا ہے وہ تو ایک ہی ہے، لیکن وہ ساتھ میں یہ جو ہے تثلیث کا ان کا جو بھی ایک سلسلہ ہے، اقانیم ثلاثہ کہتے ہیں، اقانیم ثلاثہ، تو وہ ان کا جو بھی ہے، تو اب یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو ہے تم تین الہ کہتے ہو، وہ لوگ کہتے ہیں کہ تین الہ نہیں ہے، تین اقانیم ہیں، تین مل کر ایک ہوتے ہیں، ان کا اپنا جو بھی جو ہے ماننا ہے۔ تو اب یہ مودودی صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ تین الہوں کے عقیدے کو چھوڑ دو، خواہ وہ کسی بھی شکل میں تمہارے اندر پایا جاتا ہو۔ ارے کیوں چھوڑ دو بھائی؟ ان کا عقیدہ، تم لوگ اپنا عقیدہ چھوڑنے کے لیے تیار ہیں؟ دیکھیں، عیسائیوں کے نزدیک مسلمانوں کے عقیدے ویسے ہی ہیں جو کہ عقیدے ہوتے ہیں۔ عیسائی اگر پلٹا کے مسلمانوں سے پوچھیں کہ بھئی تم فلاں عقیدے چھوڑ دو، تو کیا مسلمان چھوڑنے کے لیے تیار ہیں؟ نہیں چھوڑے گا، کوئی بھی نہیں چھوڑے گا بھائی۔ تمہارے لیے تمہارے عقیدے عزیز ہیں تو ان کے لیے ان کے عقیدے عزیز ہیں۔ تو اب یہ کہنا ہے کہ جو دادا ہے گیری ان کی ہے، یہ عیسائیوں کو بھی بولتے آپ کا عقیدہ چھوڑو ہمارے عقیدے میں آؤ، اور قادیانیوں کو بھی بولتے کہ آپ کا عقیدہ چھوڑو آپ پیچھے آؤ۔ یعنی یہ چاند سے پہلے جو آئے تھے وہ بھی غلط ہیں، ان کے عقیدے بھی، ان کے ماننے والے بھی غلط ہیں، اور یہ چاند کے بعد جو آئے وہ لوگ بھی غلط ہیں۔ صرف چاند صحیح ہے، چاند جو ہے چاند ہے، کیا چاند ہے یار واقعی، پونم کا چاند، چاند بالکل صحیح ہے، باقی یہ سب غلط، چاند صحیح ہے۔ اچھا، اب یہ کہہ رہے ہیں کہ تین الہوں کے عقیدے کو چھوڑ دو، خواہ وہ کسی شکل میں بھی تمہارے اندر پایا جاتا۔ دیکھیں کیسا حکم ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ عیسائی بیک وقت توحید کو بھی مانتے ہیں اور تثلیث کو بھی۔ دیکھیں بھائی، یہی معاملہ ان کے ساتھ بھی تو ہے۔ تو قرآن تثلیث سے بھرا، قرآن جو ہے تثلیث سے بھرا ہوا ہے۔ اب اگر کوئی صاحب علم آئے اور میں اس پرٹیکولر ٹاپک پر جو ہے اس کے ساتھ علمی گفتگو کرنے کے لیے تیار ہوں، میں قرآن کی آیتیں پیش کروں گا اور پھر میں ان سے وضاحت چاہوں گا کہ بھئی یہ کیا طریقہ ہے۔ جہاں جمع کا صیغہ آتا ہے، جمع کے صیغے میں کم سے کم تین کا پہلو نکلتا ہے نا، تو تین کا پہلو نکلنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ تثلیث ہو گئی، اسی کو تو تثلیث کہتے ہیں نا۔ تین کو آپ ایک کر رہے ہیں، آپ بھی وہی کہہ رہے ہیں کہ جو ہے جو جمع ہے، نہیں وہ جمع نہیں ہے، وہ ایک ہے۔ بھئی یہی معاملہ ان کے ساتھ بھی ہے۔ ہو سکتا ہے اس معاملے کو وہ کچھ الگ انداز میں، کچھ الگ الفاظ میں پیش کر رہے ہوں، تو ان کا انداز اور ان کے الفاظ آپ کو پسند نہیں ہیں، تو آپ نے کیا کیا، ایک الگ انداز اپنایا۔ یعنی تین کا صیغہ تو آپ استعمال کر رہے ہیں، جمع کا صیغہ، لیکن زبان سے نہیں کہہ رہے ہیں، زبان سے کہہ رہے ہیں کہ وہ ایک ہی ہے، لیکن وہ لوگ کہتے ہیں تین اقانیم ثلاثہ کہتے ہیں، اور مسلمان نہیں کہتے۔ مسلمانوں اور عیسائیوں میں یہی فرق ہے، کہتے تو دونوں بھی ہیں، لیکن یہ زبان سے نہیں کہہ رہے ہیں، اور وہ زبان سے کہہ رہے ہیں۔ اب سمجھ رہے نا؟ اچھا، اس کے بعد جو ہے مسیح علیہ السلام کے صریح، اچھا، اسلام کے ماننے والے کبھی تین کو ماننے والے رہے ہیں؟ نہیں، تین کے ماننے کی بات یہاں اسلام میں نہیں ہے نا، کیونکہ دیکھیں یہ مسیحیوں کے بعد، کیونکہ مسیحیوں میں یہ عقیدہ پایا جاتا ہے، ظاہر بات ہے یہ عقیدہ عقلی اعتبار سے آپ اس کو جو ہے اس کو ایبزارب نہیں کر سکتے، لاجیکلی آپ اس کو، کیونکہ وہ ایسے سمجھاتے ہیں آپ کو، نہیں بھائی تین ہے تو تین ہوئے تو کیا ہوا، وہ سمجھاتے ہیں کہ ایک شخص ہے، وہ باپ بھی ہے بیک وقت، اور بیک وقت جو ہے وہ بیٹا بھی ہے، اور بیک وقت جو ہے وہ مان لو وہ کسی جو ہے کسی ادارے کا جو ہے افسر بھی ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی وہ ایک شخص ہے، وہ بیک وقت باپ بھی ہے، اور بیک وقت بیٹا بھی ہے، اور کسی ادارے کا افسر بھی ہے۔ تو یہ تین حیثیتیں ہیں، لیکن ہے وہ ایک ہی۔ بہرحال اس طریقے سے سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب ایسا ہے، اب وہ ٹھیک ہے، ان کے نزدیک یہ صحیح ہوگا نہیں ہوگا، کیونکہ
آپ سمجھتے ہیں, آپ جانتے ہیں کہ آپ کا یا میرا کوئی عقیدہ نہیں ہے, تو اس لیے ہم یہ کہنے کی پوزیشن میں نہیں کہ کس کا عقیدہ صحیح ہے کس کا غلط ہے, ہم یہ نہیں کہہ سکتے. عقیدے ہیں, سمجھ رہے نا. تو اب یہ کوئی کہنا, لاجک, کوئی منطق نہیں ہے اس میں. منطق کی جو ہے اس میں کچھ گنجائش بھی تو نہیں ہے نا بھائی. عقیدوں میں منطق کو ڈالنا دراصل بے وقوفی ہے. عقیدوں کے اندر منطق نہیں ہوتی ہے. جیسا جو لوگ مان رہے ہیں, جس طرح سے سمجھایا جاتا ہے, سمجھنے والا چونکہ وہ بھی ماننے کے لیے تیار بیٹھا ہے, اس لیے وہ اس عقیدے کو لے لیتا ہے. بات ختم ہو گئی. اور یہ اس طرح سے عقیدے آگے چلتے ہیں نسل در نسل. تو مسیح علیہ السلام کے جی یہ ٹرینیٹی کا جو عقیدہ ہے, اگر اس کو ایکسپلین کرنے کا جو بھی ڈھنگ ہے, اگر وہ قرآن کا انداز بھی دیکھا جائے تو قرآن بھی تو عیسیٰ ابن مریم کو بھی امپورٹنس دے رہا ہے, اور مریم کا نام جو ایک پہلی مہیلا ہے جن کا نام قرآن میں آ رہا ہے, اور پھر اللہ کی بات ہے. اللہ کی بات ہے, پھر بیچ میں روح بھی تو آ رہی ہے نا, روح آ رہی ہے. روح القدس. اب دیکھیں, اب یہاں مسلمانوں سے پوچھیں کہ اللہ کیا ہے, کہتے نہیں اللہ بالکل الگ ہے. روح کیا ہے, پھر روح کے بارے میں کیا اوٹ پٹانگ, ادھر سے ادھر اچھلتے ہیں, ادھر سے ادھر اچھلتے ہیں, کیا کیا. لیکن یعنی اس میں آپ کو اینڈ آف دی ڈے آپ پلے کچھ بھی نہیں پڑتا. آپ کسی مسلمان سے پوچھیں کہ بھئی روح کیا ہے, اور وہ روح کو سمجھانے کے لیے جو انداز اپنائے گا آپ سنتے رہ جائیں گے ہکا بکا ہو کر. پھر اس کے بعد بولیں گے یار پلے کچھ بھی نہیں پڑا. پلے کچھ بھی نہیں پڑتا. اچھا, قرآن روح کی بھی بات کر رہا ہے, روح کو اتنی امپورٹنس دے رہا ہے. پھر قرآن عیسیٰ ابن مریم کی بات کر رہا ہے. اور آپ کو میں نے کئی بار بتایا کہ قرآن کے اندر, قرآن کے متن میں عیسیٰ ابن مریم کو جو حیثیت حاصل ہے, سچ پوچھیں تو کسی اور کو یہ اختیار, یہ حیثیت حاصل نہیں ہے. تو اچھا ٹھیک ہے, کیونکہ میرا کوئی عقیدہ نہیں ہے. محمد, جبرائیل اور اللہ, یہ تین کو تو ماننا ہی ہے نا مسلمان کو. بات تو یہاں بھی آ رہی ہے بھئی, ایک نبی, اگر آپ عیسیٰ ابن مریم کو نہ بھی رکھیں تو بیچ میں گھما پھرا کے وہی بات آ رہی ہے کہ اللہ خود, دیکھیں حالانکہ اگر جو ہے ٹرینیٹی اس وقت نہیں ہوتی جبکہ اللہ ڈائریکٹلی جسے محمد کہا گیا اس سے کلام کر رہا ہو, بیچ میں کوئی جو ہے, بیچ میں کوئی میڈیٹر نہیں ہوگا. اللہ ڈائریکٹ بول رہا ہے, محمد ڈائریکٹ لے رہا ہے اور ڈائریکٹ اپنی بات دے رہا ہے. تو آپ کہہ سکتے ہیں یہاں تسلیس نہیں ہے بلکہ تسنیہ ہے. آپ سمجھ رہے بات کو؟ جی, آپ ایسی صورت میں کہہ سکتے ہیں, لیکن مسلمانوں کا بھی معاملہ یہاں پر بھی تو تسلیس ہے نا بھائی. آپ اللہ کو محمد سے الگ نہیں کر سکتے اسلامی عقیدے کے مطابق, اور پھر محمد اور اللہ کو بیچ میں ایک ہے نا, وہ گاڑی پھٹ پٹی لے کے آتے ہیں, وہ حضرت جبریل امی, ان کو وحی کی پوٹلی دیتے, انہیں وہاں سے لے کے آ رہے ہیں. اچھا, ان کے بغیر اللہ میاں کا بھی ان کا گزارا نہیں ہو سکتا. اچھا, یہاں پر دیکھیے کہ جبریل امی وہ تین میں سے ایک اقنیم, اقانیم ثلاثہ میں سے جبریل بھی ایک اقنیم ہے, اور وہ اقنیم کے بغیر نہ تو نبی مکمل ہے نہ اللہ مکمل ہے. اب آپ دیکھیے, اب ذرا غور کریں. یعنی میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ تسلیس کی بات آپ کئی زاویوں سے اگر غور کریں تو یہاں بھی وہی ہے. وہی ہے بالکل. دیکھیں, اب اگر میں کہوں گا نہیں بھائی میں صرف اللہ پر ایمان لاؤں گا, تو آپ کا ایمان جو ہے نامکمل ہے. آپ کہیں گے نہیں میں جو ہے صرف نبی پر ایمان لاؤں گا, تب بھی نامکمل ہے. اللہ اور رسول, اچھا اللہ اور رسول کہنے کے بعد میں یہ اللہ رسول بھی نامکمل ہیں جبریل امی کے بغیر, کیونکہ جبریل امین کا کام ہی ہے کہ اللہ میاں وہاں سے پوٹلی دیں گے اور جبریل وہاں سے پوٹلی کو اٹھا کر, یعنی وہ چونکہ امانت دار ہیں, اس پوٹلی میں کوئی خیانت نہیں کرتے. اس میں جو ہے راستے میں آتے آتے کچھ تو بھی آپ نے دیکھا ہوگا, ہم بچپن میں دیکھتے تھے, وہ یعنی کسی بچے کی ماں وہ کہتی تھی لے بیٹا یہ جو ہے یہ 20 پیسے ہے, جا کے تو سبزی وبزی لے کے آ. تو اب وہ آتے آتے ایک ٹماٹر جو ہے انہیں لے کے, اور ٹماٹر کھا لے کے آتا راستے میں. تو جبریل ایسا نہیں کرتے, جبریل امین ہیں. گھر میں ٹماٹر نہیں ملتے تو آتے آتے راستے میں تھیلی میں ہاتھ ڈال کے کیا کرتا ہے, وہ ایک ٹماٹر کھا لے کے آتا, اس کی خواہش پوری ہو جاتی ہے, بیچارہ بچہ ہے.
آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو جبریل کو امین کیوں کہا گیا؟ ایسا نہیں کرتے، جبریل ایسا نہیں کرتے، ٹماٹر نہیں کھاتے ہو. جبریل کو امین اس لیے کہا گیا ہے کہ جبریل کوئی جو ہے بے امانتی، یعنی مطلب وہ امانت میں خیانت نہیں کرتے. یعنی اللہ میاں نے ایک مطلب کوٹھی ان کے پاس جی خیانت کرنے کا اختیار ہے لیکن وہ نہیں کرتے. نہیں کرتے، اس لیے وہ امین کہلائے. انہوں اگر چاہیں تو راستے میں جو ہے وہاں سے تو نکل گئے، ٹھیک ہے، اب اپنی تو پھٹ پٹی لے کے آ رہے ہیں. قادر مطلق والی کیا بات ہوئی پھر؟ اگر جبریل کے پاس بھی وہ اختیار ہے خیانت کرنے کا تو وہ تو آٹو موڈ پہ رہنا چاہیے تھا. اب دیکھیں بہرحال وہ یہ آپ کا سوال تو اپنی جگہ ویلڈ ہے، مگر اب وہ قادر مطلق ہونا ابھی تک ہمارے پلے نہیں پڑا. بھئی ایک اگر قادر مطلق اگر کوئی ہے تو وہ کسی کا محتاج نہیں ہونا چاہیے. مجھے لگتا ہے کہ قادر مطلق تو ابلیس ہے. کیا خیال ہے؟ بالکل. ابلیس کسی کا محتاج نہیں ہے بھائی، سارے کام خود کرتا ہے. اور ابلیس کسی پہ ڈیپینڈنٹ بھی نہیں ہے، ہر معاملے میں وہ انڈیپینڈنٹ ہے، آزاد ہے، سارے کام خود کر رہا ہے. نہ وہ ترجمہ کرانے والوں کا محتاج ہے، نہ تفسیر کرانے والوں کا، اور جو ہے وہ ٹرانسلیٹرز کا بھی محتاج نہیں ہے. یعنی اگر مان لو ابلیس کو کسی جاپانی کو بھٹکانا ہے، جاپانی بھی تو اللہ کا بندہ ہے نا بھائی، اب جا کے اس کو جاپانی کو بھٹکانا ہے، اور جاپانی کسی جو ہے وہ جاپان کے جو ہے کسی کونے بہت دور کہیں دور دراز کسی جگہ، جب ابلیس خود جائے گا، جا کر اس کو اس جاپانی کو اس کی زبان میں بھٹکائے گا. تو سمجھ رہے نا؟ تو میں کہنا یہ چاہ رہا تھا کہ وحدہ لا شریک یا قادر مطلق ہونے کا جو تصور پایا جاتا ہے خدا کے بارے میں، مجھے لگتا ہے کہ یہ تصور بالکل پوری طرح سے ابلیس پر فٹ بیٹھتا ہے، کسی اور پر نہیں. کیونکہ اللہ تو ہم پل پل قدم قدم پر محتاج ہے، ہر معاملے میں محتاج ہے. اللہ خود کام کچھ نہیں کر سکتا، اس کو فرشتے چاہیے. اور تو اور اپنا پیغام، بھئی آخری پیغام ہے، آخری نبی ہے، آخری رسول ہے. اب یہ اس کے بعد پھر کسی پیغام کو آنا ہے نہ جانا ہے. تو ایسی صورت میں بھی اللہ کا کام یہ تھا کہ نہیں بھئی، یعنی اس سے پہلے کتنی کتابیں آئیں وہ کرپٹ ہو گئیں، اس سے پہلے جتنے ادیان آئے سارے غلط ہو گئے. بھئی مسلمان تو یہی کہتے ہیں نا، بھئی سارے ادیان سارے انبیاء آئے تو صحیح، لیکن جو ہے سارا اس میں کرپشن ہو گیا. مسلمانوں کا یہی دعویٰ ہے نا، کیونکہ سارے آئے تھے. بھئی تورات بھی کرپٹ ہو گئی، انجیل بھی کرپٹ ہو گئی، زبور بھی کرپٹ ہو گئی. دنیا کے کونے کونے میں جو ہے انبیاء اور رسول آئے، لیکن ان کا پیغام ان کے ماننے والوں نے اس کو کرپٹ کر دیا. مسلمانوں کا یہی دعویٰ ہے نا، مسلمان یہی دعویٰ کرتے ہیں. اس کے باوجود یہ مودودی صاحب بائبل میں سیمیول کا جو ذکر کرتے ہوئے پوری تفسیر بیان کی ہے انہوں نے، تو آپ بائبل کے بغیر اپنی آیاتوں کو ایکسپلین بھی نہیں کر پا رہے آپ تو، نہیں کر اور وہ سکتے. کرپٹ ہو گئی بول رہے ہیں. ہاں کرپٹ ہو گئی ہے. نہیں کرپٹ ہو گئی تو یہ بھی کہیں گے. مودودی صاحب کا خود عقیدہ یہ ہے کہ بائبل کرپٹڈ ہے، مگر یہ کہتے ہیں کہ نہیں، اب مودودی صاحب کی جو نگاہ ہے وہ اس میں سے وہ ہیروں کو چن لیتی ہے، جو کنکر ہے ان کو چھوڑ دیتی ہے. وہ کہتے ہیں کہ اس میں ابھی بھی جو ہے واقعی کچھ ہمیں نظر آتا ہے کہ جو ہے کچھ باتیں یقینی طور پر اللہ کا کلام لگتی ہیں. مودودی صاحب کہتے ہیں ایسا، لیکن اگرچہ کہ اس میں کرپشن ہو گئی، لیکن اس کے باوجود آج ہم کو صاف سمجھ میں آتا ہے کہ جو ہے اس میں کون سی بات اللہ کی ہے، کون سی ہے، کہ کیا پیمانہ ہوں گا ان کے پاس. کیا پیمانہ ہوگا. تو میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ تثلیث کا جو عقیدہ ہے وہ اسلام کے اندر مختلف زاویوں سے پایا جاتا ہے. قرآن کے اندر اگر آپ دیکھیں تو اس میں تین معاملے، ایک تو اللہ ہے، اور ایک روح ہے، اور ایک جو ہے ابن، یا پھر جو ہے جسے جو بھی نام دیا جائے، کیونکہ عیسیٰ ابن مریم کو جو اختیارات، جو پاور آف اٹارنی حاصل ہے قرآن میں، وہ کسی اور کو نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک آفس تو باپ کا ہے. اب اگر مان لو باپ کسی وقت، دیکھیں ہوتا یہ ہے کہ باپ یعنی کسی وجہ سے آفس نہیں گیا تو یہ اختیار اور یہ پرمیشن باپ نے اپنے بیٹے کو دے ڈالی.
کہ جاؤ بھائی تم آفس یہ جو ہے مطلب یہ چابیاں تمہارے پاس ہیں، یہ تمہارے پاس گاڑی ہے، تم جو ہے جاؤ جا کے آفس میں بیٹھو اور آفس کے کام جو ہے تم سنبھالو، اب تم بڑے ہو گئے ہو۔ تو اب باپ کیا کرتا ہے، یہ اختیارات اپنے بیٹے کو دے دیتا۔ باپ اگر آفس نہیں بھی جا رہا تو بیٹا جو ہے وہ اپنے باپ کی جگہ اس کے قائم مقام ہو کر اس کی نیابت کرتا ہے اور کام سنبھال رہا ہے۔ ایگزیکٹلی یعنی بیٹا کیا کر رہا ہے، تخلیق بھی کر رہا ہے، بیٹا روح بھی پھونک بھی مار رہا ہے، بیٹا مردوں کو زندہ بھی کر رہا ہے، بیٹا اندھوں کو جو ہے مطلب بینائی بھی دے رہا ہے، بیٹا کیا کر رہا ہے، وہ جو ہے جو پیدائشی جو بیمار ہیں ان کو چنگے بھی کر رہا ہے اور غیب کی باتیں بھی بتا رہا ہے۔ بیٹا کر رہا ہے بھائی، ٹھیک ہے پرمیشن ملی اس کو، لیکن پرمیشن ملنے سے یہ سارے کام کر رہا ہے نا بھائی۔ یہی پرمیشن باپ بھی اپنے بیٹے کو دیتا۔ بیٹا جس وقت چھوٹا رہتا دھیرے دھیرے جو ہے اس کی انگلی پکڑ کے اس کو سکھاتا، جب بیٹا بڑا ہو جاتا تو آپ باپ کو بھی یہ اطمینان آ جاتا ہے کہ ہاں بھی میرا بیٹا اب اس قابل ہو گیا ہے جی، تو اب وہ یہ کام کر لے گا۔ تو قرآن عیسیٰ ابن مریم کو اس طریقے سے پیش کر رہا۔ یہ صحیح ہے کہ یہ ساری عطا ہے، یہ سارا جو ہے بخشش اللہ نے عیسیٰ کو دی ہے، لیکن عیسیٰ کو دی نا، لیکن کسی اور کو نہیں دی نا۔ یہی تو میں کہنا چاہ رہا ہوں۔ پاور شیئر کر لی، عیسیٰ کے ساتھ پاور شیئر کر لی، پاور آف اٹارنی دے دیے، پاور شیئر ہو گیا۔ تو اب اگر آپ دیکھیں گے تو اللہ ہے، روح ہے اور عیسیٰ ابن مریم ہے، یہ ہو گئی تثلیث۔ یا اگر دوسرے زاویے سے دیکھیں تو اللہ ہے، جبریل ہے اور جو ہے نبی ہے، جس کو لے کر سارے مسلمان بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو کل ملا کر تثلیث کا عقیدہ اگرچہ کہ اس کی شکل الگ ہے لیکن اسلام میں بھی پایا جاتا ہے۔ اب مسلمانوں کا یہ کہنا کہ عیسائیوں تم لوگ غلط ہو، تو عیسائی بھی مسلمانوں کو کہتے ہیں بھئی تم بھی تو غلط ہو، تم کہتے ہو کہ جو ہے ہم اللہ کے معاملے میں کسی کو شریک نہیں کرتے، لیکن محمد کو تشریع یعنی مطلب تشریع کا حق حاصل ہے، وہ خود جو ہے قانون بنائے گا۔ دیکھیں حدیثوں کا معاملہ اگر آپ غور کریں تو حدیثوں میں ہوتا کیا ہے، حدیثوں ہی کے مطابق یا حدیثوں کے ماننے والوں کے مطابق حدیث کا جو مقام ہے، حدیث کا جو رتبہ ہے، بہت سے لوگوں کو شاید یہ بات نہیں معلوم، وہ قرآن سے بھی بلند تر ہے۔ آپ کو معلوم ہے؟ کیونکہ دیکھیں حدیث قرآن کو منسوخ کر سکتی ہے، حدیث ناسخ ہے اور قرآنی آیات منسوخ ہیں۔ قرآنی آیات کو حدیث بتاتے نا، ہاں سچ والا جی، کہ بھئی میری حدیث اگر قرآن سے ٹکرائے تو اسے دیوار پر دے مارو، ایسا خود نبی نے کہا ہے۔ نہیں نبی نے نہیں کہا یار، نبی کی ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ یہ اصل میں بات یہ ہے، وہ کسی امام کا قول ہے، وہ امام ابو حنیفہ کی طرف یہ قول منسوب کیا جاتا ہے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ میری بات اگر کسی حدیث سے ٹکرا رہی ہے تو میری بات کو دیوار پر دے مارو، یہ الفاظ آئے ہیں۔ میں نہیں سمجھتا کہ حدیث میں ایسی کوئی بات ہے۔ اچھا اب مسئلہ یہ ہے کہ شریعت، اب یہاں عقیدہ کیا ہے؟ دیکھیے عقیدہ یہ ہے کہ خود ہمارے غامدی صاحب یہ فرماتے ہیں، غامدی صاحب کا خود یہ ہے، یہ عقیدہ ہے کہ محمد رسول اللہ ہی ہمارے لیے سب کچھ ہے۔ قرآن بھی بات میں ہے، کیونکہ محمد رسول اللہ ہیں تو قرآن ہے۔ بھئی ہمیں کیا پتا کہ قرآن کیا ہے، محمد نے بتایا کہ یہ قرآن ہے تو ہم کو پتا چلا نا قرآن ہے۔ ہمیں کیا پتا کہ اللہ کون ہے، محمد نے بتایا کہ اللہ ایسا ہے تو ہمیں پتا چلا نا۔ دیکھیں بات کیا ہے، میں یہی تو کہنا چاہ رہا ہوں۔ تو اب اس کے بعد پھر اس کے ماننے والے محمد کو جو مقام دیتے ہیں، ان کا کہنا ہے کہ محمد ہے تو سب کچھ ہے۔ اگر محمد سے اگر ہم اپنا ناتا رشتہ نہیں جوڑتے ہیں تو پھر وہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اسی لیے تو اقبال یہ کہتے ہیں نا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ تو کہنے کا کل ملا کر مطلب یہ نکلا، ان تمام باتوں کا جو ہے جو خلاصہ ہے کہ تثلیث کا عقیدہ جو عیسائیوں کے ہاں ہیں وہ مسلمانوں کے مطابق غلط ہے، لیکن مسلمانوں کے ہاں جو تثلیث پائی جاتی ہے مختلف زاویوں سے، ظاہر بات ہے خود عیسائی ان عقائد کو لے کر کہ بھئی آپ نے
محمد کو اس مقام پر پہنچا دیا کہ اس مقام جہاں محمد ہے اللہ اس کے نیچے ہے. اور آپ بار بار کئی موقعوں پر دیکھتے ہیں یعنی جو حیثیت جو رتبہ محمد کو حاصل ہے اللہ کو نہیں ہے بھائی، نہیں ہے. اللہ کا نام آپ یعنی جس انداز میں چاہے لے لو چلے گا، لیکن محمد کا نام لینا ہے تو آپ کو پہلے سوچنا ہے اور نام لینے کے بعد میں آگے پیچھے الفاظ کا اضافہ کرنا ہے. تو کس کا رتبہ زیادہ ہوا بھائی؟ کس کا؟ تو اب یہ عیسائی لوگ مسلمانوں پر جو ہے کیا الزام لگاتے ہیں، بھائی تم دوسروں کو تو کہتے ہو تم دوسرے مشرک ہیں، ارے بھائی سب سے بڑا شرک تو تم کرتے ہو نا، اور یقیناً کرتے ہیں. مسلمان جو ہے اپنے نبی کو اللہ کے برابر یا اس سے بڑا اس سے بھی اوپر لے کے جا کر، یہ شرک نہیں تو اور کیا ہے بھائی؟ ڈائریکٹ اللہ کی ذات میں شرک ہو رہا ہے. یعنی تشریع اور قانون بنانے کا اختیار چونکہ اللہ کے پاس ہے، حرمت اور حلت یعنی کسی چیز کو حرام کرنا اور کسی چیز کو حلال کرنا، یہ اختیار صرف اللہ کے پاس ہے. لیکن مسلمانوں نے کیا کیا، یہ اختیار کسی اور کو نہیں اپنے نبی کو دے دیا. نبی کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ جو مرضی کہیں، جو مرضی جو ہے جو قانون بنائیں، جو ان کی زبان سے جو نکل جائے گا بس وہ قانون بن جائے گا. کیا عقیدے ہیں، کیا عقیدے ہیں. تو اس سے بیٹر تو سچ والا جی یہ ہے کہ عیسائی کے پاس میں عیسیٰ ابن مریم کا جو مقام قرآن میں ہے تو ان کے ساتھ تو اللہ تعالیٰ پاور شیئر کیا، تو پھر وہ قانون بنا سکتے ہو. ہاں بھائی قانون تو محمد کو تو نہیں ہے یہ اختیار. میں وہی تو کہنا چاہ رہا ہوں کہ میرا اصل کہنے کا مطلب یہی ہے، قانون تو چھوڑیے بھائی، یہاں عیسیٰ تخلیق کر رہا ہے، یہاں عیسیٰ مردے کو زندہ کر رہا ہے، کوئی چھوٹی بات ہے؟ چھوٹی بات ہے؟ یعنی سوچیے اب، یعنی اگر یہ ساری باتیں کہنا اگر قرآن میں نہیں ہوتی اور کوئی مومن یہ بات کہتا تو سارے لوگ کہتے یار جو ہے یہ تو مشرک ہو گیا. تخلیق کرنے کا اختیار تو صرف اللہ کے پاس ہے، پھونک مارنے کا اختیار صرف اللہ کے پاس ہے، مردے کو زندہ کرنا یا جو ہے بیمار کو چنگا کرنا یا اندھے کو جو ہے بینائی دینا یا غیب کی باتیں بتانا یہ تو صرف اللہ کا کام ہے. لیکن قرآن میں عیسیٰ کر رہا ہے. پرندوں میں جان ڈالنا، ہاں یہ پرندوں تو جو ہے وہاں پر ایک علامتی طور پر رمزی طور پر کہا گیا ہے. اس میں یہ کہا گیا کہ انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر، اس میں جو الفاظ آئے ہیں میں تمہارے لیے پرندے کی جیسا ایک یعنی مطلب ایک مجسمہ بناؤں گا، پرندے کی طرح، پرندے کی طرح میں ایک پتلا ایک مجسمہ بناؤں گا، اس میں فانفخ فیہ، اور اس میں اپنے روح اپنے پھونک ماروں گا، فیکون طیرا باذن اللہ، پھر وہ اڑنے لگے گا اللہ کی اجازت سے. یعنی تخلیق کر رہا ہے عیسیٰ، پھونک مار رہا ہے، اور پھر چونکہ اس کے پاس پرمیشن ہے تو اس نے اتنا کانفیڈنٹلی یہ کام کر رہا ہے کہ وہ اڑنے لگ جائے گا. کیا بات ہے جی کیا بات ہے. اچھا اب مودودی صاحب اپنی بھڑاس کیا کیا نکال رہے ہیں دیکھیے. وہ کہتے ہیں مسیح علیہ السلام کے صریح اقوال جو اناجیل میں ملتے ہیں ان کی بنا پر کوئی عیسائی اس سے انکار نہیں کر سکتا کہ خدا بس ایک ہی ہے اور اس کے سوا کوئی دوسرا خدا نہیں ہے. ٹھیک ہے بھائی، یہ بات تو عیسائی بھی کہتے ہیں، یہ بات مسلمان بھی کہتے ہیں، مگر جہاں آپ یہ امر واقع کی بات آتی ہے، جہاں پر ریئلٹی کی بات آتی ہے، تو دونوں ایک ہی حمام کے اندر جو ہے ننگے کھڑے ہیں دونوں. مسلمان اگر عیسائیوں کو غلط کہہ رہے ہیں تو عیسائی مسلمان کو غلط کہہ سکتے ہیں، یقیناً غلط کہہ سکتے ہیں کہ مسلمانوں نے اپنے نبی کو وہ مقام دے دیا. ظاہر بات یہ مقام کا جو ہے وہ ان کا نبی مستحق نہیں ہے لیکن دے دیا بھائی. غامدی صاحب جیسی شخصیت، اتنی معتدل مزاج جو ہے ان کا ہے، اتنا اعتدال پسند جو ہے ان کا مزاج ہے، وہ بھی کہتے ہیں کہ محمد رسول اللہ ہمارے لیے سب کچھ ہیں. وہ کہہ رہے ہیں، ان کے یہ بیانات ہیں، وہ کہتے ہیں کہ محمد رسول اللہ ہے تو سب کچھ ہے بھائی، قرآن بھی بعد میں ہے. اب بولیے آپ.
یعنی گویا کہ اللہ میاں بھی محتاج تھے ایک ایسے نبی کے جو نبی جا کر لوگوں کو بتائے گا کہ دیکھو اللہ ہے، اللہ ایسا ہے، تو لوگوں کو پتا چلا، ورنہ اللہ خود نہیں بتا سکتا یار. وہ ایک نبی کا، ایک انسان کا محتاج ہے اللہ. اچھا، ان کے لیے یہ تسلیم کیے بغیر، جی کیا بولے آپ؟ فٹ نوٹ نمبر 5 کہہ رہے ہیں. اچھا جی ہاں 5ویں ہے نا یہ. ہاں 5 ہی چل رہی ہے نا ابھی. جی جی تو ان کے لیے یہ تسلیم کیے بغیر چارہ نہیں ہے کہ توحید اصل دین ہے، مگر وہ جو ایک غلط فہمی ابتدا میں ان کو پیش آ گئی تھی کہ کلام اللہ نے مسیح کی شکل میں ظہور کیا اور روح اللہ نے اس میں حلول کیا. ارے بھائی دیکھیں، یہ ساری باتیں وہ جو ہے زبانی جمع خرچ ہے. مودودی صاحب کیونکہ چرب زبان ہیں، ان کو بولنے آتا ہے، یہ ساری باتیں وہ دوسروں کی آنکھ میں تنکا تو ان کو نظر آتا ہے، دوسروں کی آنکھ میں جو تنکا ہے مودودی صاحب کو نظر آ رہا ہے، لیکن مودودی صاحب کی آنکھ کا شہتیر خود مودودی صاحب کو کبھی نظر نہیں آتا، کیونکہ مودودی صاحب کبھی آئینے میں اپنا چہرہ نہیں دیکھے. آپ سمجھ رہے بات کو؟ بالکل صحیح ہے. اچھا، بالکل صحیح ہے. اس کی حلول وجہ کیا. سے ہاں یعنی حلول کیا. بھائی گھما پھرا کی بات تو یہی ہو رہی نا. قرآن کے جو بیانات ہیں ان کو جب آپ جو ہے بالکل عقیدت کی عینک ہٹا کر فطری آنکھوں سے دیکھیں گے اور غور کریں گے تو کیا ہے بھائی، مریم کی جو ہے فرج میں روح پھونکی گئی، اور پھر سورہ مریم میں جب ہم دیکھتے ہیں تو وہاں پر ایک جو ہے روح، وہ ہماری روح منا، یعنی ہماری طرف سے ایک روح ہے، وہ جا کر ایک انسان کی شکل میں مریم سے جو ہے ہم کلام ہو رہی ہے. مریم پوچھ رہی کہ جو ہے میں تجھ سے پناہ مانگتی ہوں رحمان کی، میں جو ہے رحمان کی پناہ میں آتی ہوں تجھ سے، اگر تو واقعی کچھ شریف آدمی ہے تو یہاں سے چلا جا. تو اس وقت وہ روح جو کہ ایک انسان کی شکل میں آئی تھی وہ یہ کہہ رہی ہے کہ میں تو اللہ کا رسول ہوں، اور یہاں اس لیے آیا ہوں کہ میں لی آہول کی غلامن زکیہ، تاکہ میں تجھے عطا کروں ایک پاکیزہ بیٹا. الفاظ دیکھیں آپ. وہ جو روح ہے جو انسان کا روپ دھار کے آئی تھی، مریم کو یہ جواب دے رہی ہے کہ میں اس لیے آیا ہوں کہ میں تجھے عطا کروں ایک پاکیزہ بیٹا. میں پاکیزہ بیٹا دینے کے لیے آیا ہوں. کیا بات ہے یار، یہ کیا الفاظ ہیں؟ آپ کیا الفاظ ہیں؟ اب پڑھنے والا اس سے کیا نتیجہ نکالے گا؟ یعنی اللہ بیچ میں دیکھیں، یہ ساری باتیں یہ بھی تو ہو سکتی نا کہ یہ سارے معاملات، یہ گڈ مڈ، یہ گول مول جو باتیں کیے بغیر اگر اللہ یہ کہتا ہے کہ میں، اچھا حالانکہ قرآن کئی جگہوں پر اللہ کہتا ہے یعنی اذا قضا امرا فانما یقول له کن فیکون، یعنی اللہ کا معاملہ تو یہ ہے کہ وہ جب کسی چیز کا ارادہ کر لیتا ہے تو وہ کیا کہتا ہے؟ اس سے کہہ دیتا ہے کہ ہو جا، پھر وہ چیز ہونے لگتی ہے. تو ایک جو ہے روح کو بھیجنا انسان کی شکل دھار کر، اور پھر وہ روح اس مریم نامی انسان سے یہ کلام کر رہی ہے کہ میں آیا اس لیے ہوں کہ تجھے عطا کروں ایک پاکیزہ بیٹا. یہ ساری جو ہے بیچ میں یہ بونگیاں، یہ دھڑپڑ باتیں کیوں ہیں بھائی؟ کیوں ہیں یہ ساری باتیں؟ ہونے کی وجہ سے ایک آدمی جب ان باتوں پر غور کرے گا تو وہ اس نتیجے پہ پہنچے گا کہ معاملہ گڑبڑ ہے، گڑبڑ ہے. یہ ساری باتوں کا جو نتیجہ نکلے گا، اگر جو ہے میں کیونکہ میرا کوئی عقیدہ نہیں، میں کہہ سکتا ہوں کیونکہ اللہ نے مریم کی جو ہے شرمگاہ میں پھونک ماری، اور سورہ وہ ہے نا سورہ مریم میں جو بات آئی ہے کہ میں عطا کرنے کے مطلب وہ جو روح ہے، ظاہر بات ہے روح اللہ سے مختلف ہے اور اللہ روح سے مختلف ہے. اس کا مطلب روح ایک جو ہے ایک مستقل کوئی شے ہے اور اللہ کے ایک دوسری شے ہے، اور یہ دونوں کے ملن سے ایک تیسری شے وجود میں آئی جس کا نام ہے عیسیٰ ابن مریم. ارے بھائی یہی تو مطلب ہے اس کا. اسی کا نام تو تثلیث ہے نا بھائی، اسی کو تو تثلیث کہتے ہیں نا.
حالانکہ یہ بیچ میں نہ مریم ہو، بیچ میں نہ کوئی بھی جو ہے مطلب اگر مریم کو تو اللہ حکم دے اور جو ہے اس وقت مریم کے سامنے ایک بیٹا کھڑا ہو جائے. یہ مریم جو ہے وہ درد زہ سے تڑپ رہی ہے، اس کو جو ہے حمل ٹھہر گیا اور وہ کہہ رہی کہ جو ہے یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا، اے کاش کہ میں اس یعنی یہ جو حمل ٹھہر گیا نا، اب مریم کو اندازہ ہو گیا کہ یار جو ہے اب یہ تو فضیحتی والی بات ہے، یہ تو بدنامی والی بات ہے، لوگ مجھے بدکار کہیں گے. تو اب یہ ساری باتیں اس کے ذہن میں آئی اور اس کا پیٹ جو ہے بڑا ہو گیا، وہ حالت حمل میں ہے بھائی. ارے یار یہ کیا کہانی ہے یار، کیا قصہ ہے؟ حالت حمل میں ہے اور مریم کے الفاظ ہیں کہ یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا، اے کاش کہ اس سے پہلے میں مر چکی ہوتی اور وکنت نسیا منسیا، اور جو ہے میں بھولی بسری ہو چکی ہوتی. یہ کیا الفاظ ہیں؟ اس کے بعد پھر جو ہے وہ درد زہ سے وہ جو ہے وہ کراہ رہی ہے تو فناداہا من تحتہا. یہ الفاظ بھی عجیب ہے وہاں پر. فناداہا تو اس نے پکارا. اچھا کس نے پکارا سوال بھی ہے. دیکھیں وہ مریم کے نیچے سے ایک کوئی آواز دے رہا ہے، مریم کے نیچے سے کسی نے آواز دی. فناداہا من تحتہا اللہ تحزنی، کہ تجھے جو ہے اے مریم تجھے غمگین ہونے کی ضرورت نہیں ہے. قد جعل لیکن یہ پورا ڈیلیوری کی منظر کشی قرآن میں بتانے کا کیا اس کا پروویژن کیا ہے؟ کیا تک ہے؟ کیا تک ہے؟ ذرا سوچیے آپ. ڈیلیوری کا منظر کشی ہو رہی ہے، وہ درد زہ سے تڑپ رہی ہے، وہ جو ہے اب آنے والے دیکھیں پورا معاملہ یعنی مطلب یہ اس کو حمل ٹھہر گیا اور حمل ٹھہرنے کی وجہ سے مریم وہ سارے الفاظ، اس کا انداز، وہ سب کچھ وہی ہے کہ مان لیں ایک کوئی بھی خاتون کو اگر یعنی اس طرح سے حمل ٹھہر جائے تو وہ خاتون یقینی طور پر پریشان رہے گی نا بھائی، کیونکہ اب وہ اس بات سے پریشان ہے کہ آج نہیں تو کل یہ جو ہے وضع حمل ہوگا، ڈیلیوری ہوگی، تو اب میں اپنے لوگوں کے سامنے کیا منہ لے کے جاؤں گی. وہ اس بات سے جو ہے پریشان ہیں، اسی لیے وہ کہہ رہی ہے کہ جو ہے یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا، اے کاش کہ میں اس سے پہلے مر چکی ہوتی اور میں بھولی بسری بن چکی ہوتی. کیا باتیں ہیں یار، کیا باتیں ہیں، کیا انداز ہے. اور یہ ساری باتیں یہ جو ہے قرآن میں ہیں اور یہ پوری کہانی سنانے کی ضرورت کیا ہے؟ ذرا مجھے بتاؤ کہ جو ہے عیسیٰ کو اگر جو بھی ڈائریکٹ بیٹا دے دیتے نا بھائی، قصہ ہی ختم ہو جاتا ہے. کیا باتیں ہیں یار، جو ہے کیا انداز ہے. اور پھر یہ ساری باتیں کہنا، اس کے بعد میں پھر ہم سے یہ کہا جاتا ہے کہ نہیں اللہ جو ہے وحدہ لا شریک ہے، اس کے بارے میں شرک کے بارے میں یا پھر جو ہے کچھ اور اپنے دماغ میں نہیں لانا. ارے بھائی دماغ میں تو تم ڈال رہے ہو نا، قرآن ڈال رہا ہے ہمارے دماغوں میں. اگر یہ باتیں قرآن میں نہ ہوتی تو ہم شاید نہیں سوچتے نہیں. آپ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ یہ باتیں آج ہم کیوں کہہ رہے ہیں؟ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ یہ باتیں قرآن میں ہیں، قرآن میں ہیں. اچھا اب آپ دیکھیے وہ وہاں جو الفاظ آئے ہیں فناداہا من تحتہا اللہ تحزنی قد جعل ربکی تحتکی سریا. مریم کے نیچے، اچھا مریم کا نیچے کیا ہوتا ہے بھائی؟ کسے کہتے ہیں مریم کا نیچے سے کیا مراد ہے؟ اب آپ سوچئے یہ الفاظ دیکھیں، مریم کے نیچے سے اس نے آواز دی. کس نے آواز دی؟ اللہ نے. کس نے آواز دی؟ روح نے. مریم کے نیچے سے آواز دیا. فناداہا یعنی اس نے اس کو جو ہے اس کو پکارا. کس کو؟ مریم کو. اللہ تحزنی کہ تو جو ہے غمگین نہ ہو، تجھے غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے. قد جعل ربک تحتک سریا یعنی ایک جو ہے تیرے رب نے تیرے نیچے ایک چیز بنائی، سریا. اب وہ اس کے بارے میں بھی جو ہے کہا جاتا ہے کہ وہ کوئی نہر ہے، وہ فلاں ہے، ہم کا جو بھی ہے. یہ ساری باتیں یار کیا قصہ ہے یار. اچھا یہ کہانی کا جو ہے قرآن میں آنے کا کیا تک ہے؟ ذرا بتاؤ کیا تک ہے.
क्यों है, सब सारी बातें। अच्छा, अब ये सब लिखा हुआ है और तशरीह में ये साहब बोल रहे कि 3 को मत मानो। हाँ, अरे भाई ये सारी बातों के होते हुए अब अगर मुझ जैसा आदमी जब इस पर गौर करेगा, क्योंकि कुरान ये कहता है कि जो है मेरी आयतों पर तदब्बुर करो, तफक्कुर करो, मैंने किया, अब मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूं। अब अगर मैं गलत नतीजे पे पहुंचा हूं तो मैं ठीक है, मेरे तो कोई साबित करे ना कि मैंने इसमें जो है इन सारी बातों में मैंने गलत क्या कहा, गलत क्या कहा। जब अल्लाह का काम सिर्फ इरादा करता है तो वो हुक्म देता है, इज़ा क़ज़ा अमरन फ़इन्नमा यक़ूलु लहू कुन फ़यकून, तो डायरेक्ट बेटा आ जाता, बात खत्म हो जाती ना भाई। वो दर्द ज़ह से तड़प रही है, वो पुकार रही है, अपने आप को जो है कोस रही है, अपने आप को बद्दुआ दे रही है, वो कह रही कि काश के मैं मर जाती। ये क्या बातें हैं यार, क्या बातें हैं। मगर अब चूंकि मोमिनों का मसला क्या है, जो बात कुरान में आ गई, जैसी भी भोंडी से भोंडी बात भी हो, क्योंकि कुरान में आ गई, अब यह मोमिन कभी इस पर जो है क्रिटिकली उसको जो है एनालाइज नहीं करेगा, कभी नहीं करेगा। उसको कुरान की हर बात, क्योंकि देखें मसला यही है ना, अकीदतमंद का यही सबसे बड़ा मसला है कि वो जब अपने अकीदे में होता है तो उसको लगता है कि जो है जिस तरह से है वही सब बिल्कुल परफेक्ट है। उसका अकीदा ही, उसका ईमान ही, उसकी किताब ही बिल्कुल परफेक्ट है, इसमें कोई गलती नहीं हो सकती, हो ही नहीं सकती। अब आप देखिए जनाब, आज भी खाली ये आयत हमने शुरू की, अभी पूरे 8 इसके फुटनोट नहीं हुए, 1 घंटा हो गया। यानी ये टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है, आप जरा गौर करें। मुझे लगता है कि कल फिर हमको इस पर बात करनी पड़ेगी। अब ये हमने जो है अभी, और ये इतने एक्सपर्ट है ये लिखने वाले कि इन्होंने जो लिख दिया तो इस पे किसी ने रिव्यू किया ही नहीं बाद में, ये फाइनल मान के चल रही पूरी उम्मत। हाँ, अब सच वाला है जो इनको क्रिटिसाइज कर रहा है, उसको एक डिफरेंट एंगल से देख रहा है, लोगों को दिखा रहा है। भाई तसलीस कुरान में नहीं है, ये कहना मुसलमानों को गौर करना चाहिए कि है, तुम ईसाइयों को कहते हो कि वो तसलीस के कायल हैं। अरे भाई आप कायल भले नहीं होंगे क्योंकि आप उनके बाद आए ना, आपने अपने आप को थोड़ा और जो है क्या कर लिया, एनहेंस कर लिया, थोड़ा एडवांस कर लिया, अपने लफ्जों को थोड़ा नाप तोल के आप बयान कर रहे हैं, मगर घुमा फिरा कर बात तो वही है। आप भी वहीं खड़े हो जहां ईसाई खड़े हैं, आप भी वहीं, क्योंकि ईसाई आपसे पुराने हैं तो इसलिए उनको हो सकता अपनी बात को पेश करने के लिए उनके पास जो अल्फाज हैं वो अपने अल्फाज की वजह से फंस गए। वो साफ कहते हैं अकानी में सलासा, और वो साफ कहते हैं ट्रिनिटी। आप मुसलमानों तुम लोग नहीं कहते हो, लेकिन बात तो घुमा फिरा कि यहां पर वही आ रही है ना, वही आ रही है। भाई देखें, अगर कोई वहदहू ला शरीक है तो वो ऐसा कोई जो है, ऐसी कोई जात होगी जो किसी भी लिहाज से किसी की मोहताज ना हो, उसको हम कह सकते हैं कि वहदहू ला शरीक है, उसको कहते हैं कि बेनियाज है, मुस्तगनी है। लेकिन अल्लाह का मामला तो सरासर जो है नियाजमंद है, अल्लाह ताला जरूरतमंद है, जिसको जो है अल्लाह कहा गया वो मोहताज है, पल पल कदम कदम पर मोहताज है, हर एक का मोहताज है। और चूंकि वो मोहताज है इसलिए जिस लिहाज से भी आप देखेंगे तो वहां पर ये जो है कुरान के अंदर भी वो बात को घुमाने के लिए, क्योंकि अल्लाह खुद कुछ नहीं बोल रहा है तो वहां कौन बोल रहे हैं, 3 बोल रहे हैं, जमा बोल रहे हैं, और जमा ही 3 है, 3 ही जमा है भाई। यानी कुरान पर गौर करने का ये मेरा जो अंदाज है ना, अब देखें बहुत से लोग शायद मेरी बात से इत्तेफाक ना करें, लेकिन मैंने उनको एक जाविया दिया है, एक जाविया फिक्र दिया है। सोचो भाई, गौर करो मैं क्या कह रहा हूं, इस पर गौर करो। ये नहीं कि तुम्हारे मुल्लाओं ने अब तक जो कह दिया नहीं वही बात है। भाई देखें, कोई भी आदमी, कोई भी शख्स हर्फ आखिर नहीं होता। मेरी जो सोच है, मैंने जो गौर किया है, मैं अपनी सोच आप लोगों से शेयर कर रहा हूं, आप लोग गौर करें। अगर मैं गलत हूं तो ठीक है, मेरी गलती को भी जो है आप साबित करें, है ना। तो चलिए जनाब, अब ये आज सिर्फ इसी बात, आज भी हम ये आयत को कंप्लीट नहीं कर पाए और 1 घंटा हो गया। देखिए
अभी उसकी फुटनोट बाकी है 3 और ये अभी आधी फुटनोट फुटनोट। बाकी है। तो मेरे ख्याल से अब खैर ठीक हो, कोई बात नहीं, हमको जल्दी करने की भी जरूरत नहीं है, ताकि एक हाँ मजमून का हक भी तो अदा करना है ना। हम इस मजमून के साथ इंसाफ भी करना चाहते हैं। हम वो सारी बातें, यानी मतलब मौदूदी साहब जो कुछ कह रहे हैं वो सारी बातें दुनिया के सामने पेश कर कर उस पर हम अपना जो है तनकीदी जायजा क्या है वो हम दुनिया के सामने पेश कर रहे हैं, और दुनिया को एक दावत फिक्र दे रहे हैं ताकि दुनिया गौर करे। भाई ये नहीं कि तुम्हारे मुल्लाओं ने जो कुछ कह दिया वो इतना बड़ा नाम है इसलिए उन्होंने जो कह दिया वही सही है, नहीं, ऐसा नहीं होता। सही कोई भी नहीं होता भाई, कोई भी नहीं होता। सही आप होंगे अगर आप किसी नतीजे पे पहुंचते हैं अपनी अपनी जाती दुस्सरू की बिना पर, तो आप सही हो सकते हैं। कोई और उसका अपना अकीदा है, आप किसी और की बात को क्यों लेके चल रहे हो? आप खुद तहकीक करो, आप खुद गौर करो। तो चलिए दोस्तों, अब हम यहाँ इजाजत चाहते हैं। तो आज वैसे हमारी जी स्ट्रीम भी है सचवाला जी, अभी आधे घंटे बाद। जी ये नसीम जी का 2 स्विस फ्रैंक का सुपर चैट है। सचवाला जी, अब्दुल हमीद जी, आदाब और नमस्ते जी, बहुत शुक्रिया नसीम जी। और ये है हरवदा स्कूल ऑफ प्रोपोगेंडा, इनका 10 औरों का सुपर स्टिकर है, बहुत शुक्रिया भाई आपका। और आईएम जी का $5 का सुपर चैट है। आदरणीय सचवाला जी और प्यारे अब्दुल हमीद भाई, प्रणाम जी, नमस्ते जीते रहिए आईएम जी, मेरी बहन, बहुत जीते शुक्रिया रहिए। आपका वो कल जो जी। हमारी अब हम स्ट्रीम हुई थी, जी हाँ, कल जो स्ट्रीम हुई जी थी, मुझे कुछ लोगों का मैसेज आया, कहने लगे बहुत पावरफुल स्पीच थी, बहुत अच्छा बयान था वो उनका, उन्होंने लोगों ने मुझे सराहा है। उनका कहना है कि हाँ, ये जो है स्टैंड आपका जो है वो बहुत मुनासिब है, और आपने जो बातें कुरान के हवाले से कहीं तो यकीनन हम तक ये बातें नहीं पहुंची थीं, और वो मेरा शुक्रिया अदा कर रहे थे, कह रहे थे कि वाकई आपने हमारी आंखें खोली, कि कुरान क्या है और क्या नहीं हम नहीं जानते थे। हम भी वही मान रहे थे जो है जो दुनिया मान रही थी, वैसी चल रहा था मामला। आपने हमारी आंखों को खोला इस तरह से। तो चलिए दोस्तों, अब हम जो है आपसे इजाज़त चाहते हैं, आधे घंटे बाद फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जो है आपसे इजाज़त जी, है। शुक्रिया बहुत सभी बहुत। का शुक्रिया, धन्यवाद। फिर मिलते हैं आधे घंटे के बाद, तब तक के